ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा है सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लिखा है सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया आपसे कुछ देर पहले, और अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लिखा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, ये बताइएगा ये जो मंसूबा सामने आया है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है, इस बारे में बताइएगा प्लीज। जी, वफाकी एजेंसीज ने ये रिपोर्ट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का एक प्लान जो है उसकी उनको सुनगुन मिली है, उसकी उनको खबर मिली है, और उनकी रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी जो है डिटेल्स हैं उसमें इजाफा कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पहले भी कोई ख़ास सिक्योरिटी के ऊपर इतना जोर देते नहीं हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उनसे दरख्वास्त की गई है कि आप सिक्योरिटी में इजाफा जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, और ये मंसूबा जो है ये बहुत ही संजीदा मंसूबा है, और इसकी एक बहुत सीरियस थ्रेट्स जो हैं वो मिले हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया। तो फवाद साहब ये बताइएगा क्या कि वज़ीर-ए-आज़म की जो मसरूफियात हैं उनको भी महदूद कर दिया गया है? वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात जो है उनको महदूद करने की एडवाइस की गई है, लेकिन अभी वज़ीर-ए-आज़म जो है आज अपना काम तो मामूल के मुताबिक जो है वो जारी रखेंगे। उनकी पब्लिक जो मसरूफियात हैं उनको कम कर दिया है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियात हैं, उनकी दफ्तरी मसरूफियात वो जारी रहेंगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मंसूबा बहुत संजीदा है, और वज़ीर-ए-आज़म को जो हमारी एजेंसीज ने, वफाकी एजेंसीज ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक ये एक इंतहाई संजीदा मंसूबा है, और उसके मुताबिक जो है वो इक़दाम लिए जा रहे हैं। अच्छा फवाद साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या इसके तनाजुर में ये सूरत हाल देखने में आ रही है, ये जो सामने आई है थ्रेट्स? ये अभी नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उससे ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन ये मंसूबा जो है उसके जो तफसीलात जो है वो मैं अभी आपको बताने की पोजीशन में नहीं हूँगा, और उसकी वजह यह है कि ये अभी उसको बताने का मीडिया के साथ या शेयर करने का नहीं कहा गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वफाकी एजेंसीज की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कातलाना हमले का एक संजीदा मंसूबा, और उस मंसूबे के बाद सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया। अच्छा फवाद साहब, इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुतादिद इंटरव्यूज़ में और अपने खिताबात में भी कहते रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको धमकियाँ मिलती रही हैं। ये कुछ पहले गाहे बगाहे जो है वो चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन ये मंसूबा जो है ये पिछले मंसूबों से या जो पिछली बातें हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और संजीदा है, और यूँ लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो मकबूलियत उसके पेश नज़र कि उनको सियासी तौर के ऊपर जो है ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, तो शायद उस तनाजुर में अगर ये मंसूबा बनाया गया हो कि अगर वो सियासी तौर पे ख़त्म नहीं हो रहे तो उन्हें जिस्मानी तौर के ऊपर या फिज़िकली ख़त्म किया जाए, उस तनाजुर में ये मंसूबा जो है वो हो सकता है, और इसकी शायद सियासी कोनोटेशंस हों, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि इस मंसूबे के बाद वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होने का। वज़ीर-ए-आज़म पहले भी खास सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं देते थे, मौजूदा हालात में सिक्योरिटी में इजाफा इंतहाई ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर अरशद शरीफ। अरशद शरीफ साहब, सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा सामने आया, क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, जिस दिन 27 मार्च का वज़ीर-ए-आज़म ने जलसा किया उस दिन भी वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया था कि आप पे कोई स्नाइपर अटैक हो सकता है, जलसे में टारगेट हो सकते हैं आप, और ये एडवाइस की गई थी कि मगरिब से पहले पहले जलसे को आप खत्म कर दें। इसलिए फैसल जावेद ने उस दिन अगर आप क्वीट्स निकालें तो कहा था जी 4:30 तक वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर लेंगे, तो उसका बैकग्राउंड
یہ تھا، لیکن وزیر اعظم نے وہاں پہ پروٹیکٹیو شیلڈ بھی رکھی گئی تھی گلاس کی، وزیر اعظم نے اس کو بھی اس دن اگنور کیا تھا کہ نہیں جو بھی ہے اللہ مالک ہے، جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے اس دن پھر کافی تقریباً اس کے مغرب کے بعد تک یہ جلسہ جاری رہا، پھر وزیر اعظم نے آخری تقریر اندھیرے میں کی تھی۔ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا وہاں پہ اور شدید سیکیورٹی تھریٹ سے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ جی مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے اور جو بھی ہوگا میں اللہ پہ سارا کچھ چھوڑتا ہوں۔ یہ لیٹسٹ سیکیورٹی تھریٹس جو وزیر اعظم کو آئے ہیں یہ ان کے بولڈ سٹینس کے حوالے سے آئے ہیں، جس پہ کہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم اور صدور کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، جب بھی کہیں نہ کہیں نظام کے اندر وہ ایسا سٹینڈ لیتے ہیں جس سے کہ چند لوگوں کو مسائل ہوتے تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ فارمر پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی اسیسینیشن دیکھیں تو اس میں آج تک پوری کانسپریسی کھل کے سامنے نہیں آئی۔ سعید اکبر جو ان کا اسیسینیشن تھا فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان کا، اسے موقع پہ ہی قتل کر دیا گیا اور کانسپریسی کو وہیں پہ فارغ کر دیا گیا، اور جب آپ ڈیٹیلز اس کی جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پیچھے اس کے برٹش ہینڈلرز تھے، افغانستان کا لنکیج اس کے حوالے سے نکلتا تھا، لیکن اس کانسپریسی کو کور اپ کر دیا گیا۔ اب پاکستان کی تاریخ میں جب آپ آگے چلتے جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بڑا بولڈ سٹینس انہوں نے لیا تھا انٹرنیشنل ایشوز پہ پاکستان کے حوالے سے، اور اس کانسپریسی کو جب پورا کیا گیا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کو سین سے ہٹانا ہے، اور ان کا معاملہ شروع ہوا تھا جب 1974 میں انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی، اور جتنے بھی لوگ اسلامی ممالک کے تھے جو اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، جو سربراہان تھے، آج آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو یاسر عرفات ہو گئے، شاہ فیصل ہو گئے، محمد قذافی ہو گئے، ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے، یاسر عرفات ہو گئے، ان سب کی جو اسیسینیشنز ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم انشور کیا گیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہوا، وہ امپریشن ایسے دیا گیا، ایک انٹرنل کو کروایا گیا جنرل ضیاء الحق نے، اور امریکہ کے اس وقت ریجن میں انٹرسٹ جس طرح آج کل بنے ہوئے باقاعدہ طور پہ انٹرسٹ بن رہے تھے، افغان جہاد شروع ہونا تھا، کولڈ وار اپنے پیک پہ تھی اور افغانستان نیو بیٹل گراؤنڈ، جنرل ضیاء نے ملٹری کو کے ذریعے پاور سنبھالی اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک متنازع جوڈیشل مرڈر جس کو کہا جاتا ہے، جس کا کہ ریفرنس ابھی بھی سپریم کورٹ میں فاتح کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس پہ آپ آتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اوپر یو این کا کمیشن بنا، اسکاٹ لینڈ یارڈ یہاں پہ آئی، پاکستان نے اپنی انٹرنل تحقیقات کی، لیکن سرپرائزنگلی جب آپ اس کیس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو اس میں جو گواہان تھے اور جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ مار دیے گئے، اور آج تک ان کے قاتلوں کو، پاکستان کی پرائم منسٹر کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی۔ پرائم منسٹر عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات ہیں، نظام شدید خطرہ ہے۔ ارشد صاحب یہاں پہ روکوں گا، ہمارے ساتھ رہے گا معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اس بار جو تھریٹ ہیں وہ ماضی کے برعکس زیادہ سنگین ہیں وزیر اعظم کو جو ملی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو بہت شکریہ۔ دیکھیے ارشد صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ سارا مدعا جو ہے یہ پچھلے چند مہینوں سے شروع ہوا ہے۔ آف کورس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کے اندر نہیں لائی جاتی ہیں، عوام کو نہیں بتائی جاتی ہیں اس ٹائم بیکاز آف سرٹن سیکورٹی امپلیکیشنز۔ اب کیونکہ سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بہت ساری کانسپریسیز باہر آ چکی ہیں جو ہے کی جا رہی تھی حکومت کے خلاف بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے پلان کیے جا رہے تھے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب دوسری چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ سائڈ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی بڑی واضح بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک لاہور کے اندر ٹیکنوپولس کا ایک ایونٹ ہوا تھا، اب سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، وہاں پر پہلی دفعہ سیکیورٹی کو بہت ہی ٹائٹ انفورس کیا تھا، اور آف کورس میرے علم میں اس ٹائم یہ تھریٹ نہیں تھا جب میں اس ایونٹ پہ پہنچا پرائم منسٹر کے پہنچنے سے پہلے، تو میرے علم میں اس ٹائم تک وہ تھریٹ الرٹ نہیں تھا۔ تو وہ جس طریقے کا نارملی پرائم منسٹر اس طریقے کے باکس میں اس طریقے کی جگہ پر کھڑے ہو کے تقریر کرنا پسند نہیں کرتے، عوام کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک واضح بڑی سوچ ہے، ان کا جو اللہ کے اوپر اعتقاد ہے یا زندگی اور موت کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، وہ میرے خیال میں بہت سارے انٹرویوز میں سن چکے ہیں، تو وہ اتنی زیادہ سیکیورٹی اور ان چیزوں کو اتنا پسند نہیں کرتے۔
تو مجھے پتا تھا کہ وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. میں نے اپنے تائیں اپنی کیپیسٹی میں پوری کوشش کی اس سب کو ہٹوانے کی. تو پھر مجھے جو وہاں پر چیف تھے سیکیورٹی کے, انہوں نے بتایا کہ نہیں, یہ سر نہیں ہٹ سکتا, بیکاز یہ بہت سنگین ایک تھریٹ ہے جس کو ہم ایون بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بھی ہم یہ نہیں کر سکتے, اس کو نہیں ہٹا سکتے. تو یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھا ہوگا, کہیں پر بھی ایسی گیدرنگ ہو جہاں پر بہت ساری عوام ہو تو بہت سارے سیکیورٹی میجرز لیے جاتے تھے. میاں والی کے اندر پرائم منسٹر نے بہت سخت ڈسپلیجر بھی دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ عوام کو میرے سے اتنی دور کیوں کھڑا کیا گیا ہے. وہاں پر بھی ایک بہت ہی اسپیسیفک تھریٹ الرٹ تھا کہ میاں والی میں بھی ٹرائی کی جا سکتی ہے. اس لیے وہاں پر جلسہ بھی شہر سے بہت دور رکھا گیا تھا جان بوجھ کے, حالانکہ وہ جو جگہ تھی وہ عوام کے لیے شاید اتنی کمفرٹیبل نہیں تھی, اور وہ جلسہ شہر سے باہر رکھا گیا تھا, ایک جو وہاں پر بیس ہے اس کے پاس, تاکہ اس شہر سے دور ہو, کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو, جہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو کیا جا سکے. اور نیچرلی پرائم منسٹر کو تو ایگزیکٹلی وینیو کا نہیں پتا ہوتا, وہ تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے, یہ کام تو ہمارا ہوتا ہے ارینج کرنے والے سارے لوگوں کا. تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے پہلے پوچھا یہ وینیو کیوں ہے, تو جب عوام کو تھوڑا اسٹیج سے تھوڑے فرق پہ تھے تو انہوں نے اس پہ بڑا غصہ کیا. تو ان کو جب بتایا کہ سیکیورٹی, اس کے باوجود انہوں نے مجھے بڑی تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, عوام کو آپ نے اتنا دور نہیں رکھنا, عوام کو قریب رکھا کریں. آئی ڈونٹ لائک کہ یہ آپ عوام کو اتنا پیچھے کر دیتے ہیں. تو آپ سے یہ شیئر کرنے کی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ پچھلے کئی مہینوں سے اس چیز کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر سے ایک اسلام آباد کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ بھی ملنے آئے آج سے 3-4 مہینے پہلے, اور انہوں نے آ کے بتایا. اشرف صاحب بھی ان کو جانتے ہیں کیونکہ پچھلی میٹنگ میں پرائم منسٹر نے ہلکا سا اشارہ بھی کر دیا تھا جب 10-12 اینکرز ملنے آئے تھے پرائم منسٹر سے, 14 کے قریب اینکرز آئے تھے, تو ان میں اشارہ بھی پرائم منسٹر نے کر دیا تھا, وہ بھی موجود تھے ادھر, کہ کس طریقے سے انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ ان کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہو رہی ہے اور اینکرز کی خرید و فروخت بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو بھی پیسہ آفر کیا گیا تھا, وہ جن جرنلسٹ نے آ کے بتایا. اور اس کے علاوہ اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی. بہت ساری چیزیں کلاسیفائڈ ہیں جو آپ سے شیئر نہیں کر سکتے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شیئر کر سکتے ہیں, وہ وقت کے ساتھ کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے, ایک بات میں نے قریب سے دیکھی خان صاحب کے بارے میں, کہ ہم سب پہ تو اس کا فرق پڑتا تھا کہ تھریٹ الرٹ کیا ہے, ارینجمنٹ کیا کرنے ڈفرینٹ کرنے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ہم ان کو بتاتے بھی نہیں تھے پہلے, کیونکہ وہ ڈانٹ دیتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں ارینجمنٹ اس طرح کے. فار ایگزامپل میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اسٹیج سے عوام کو دور جو ہے وہ اسٹیج کو ذرا دور رکھنا, تاکہ اگر کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے تو پھر بھی سیفٹی کی گنجائش ہو. تو روزمرہ ان کے ساتھ یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ کانفلکٹ ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر اس چیز کو ڈس لائک کرتے تھے, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کو انشور کرنا ہوتا تھا. تو یہ بالکل تھریٹس ہیں, ان تھریٹس کو پہلے بھی سیٹ کیا جا رہا تھا. موجودہ اب جو سچویشن ہے اس میں تو یہ تھریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, آپ کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ ایک ہی ڈر ہے ان کے دل میں, اور وہ اللہ کی ذات کا ہے. نہ موت کا ڈر ہے, نہ کسی اور شخص کا ڈر ہے, تو اللہ کی ذات کا ان کے دل میں ڈر ہے. تو انشاءاللہ پوری قوم کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت بھی کرے گا, اور اللہ ان سے وہ کام لے گا جس کے لیے اللہ ان کو پولیٹکس کے اندر لے کے آئے تھے. اور وہ کام یہی ہے کہ ہماری جو قوم کی غیرت ہے, جو قوم کی خودداری ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس بھی کوئی لیڈر ہو. رات وہ سیالکوٹ سے خواجہ آصف صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ فلاں ملک کے وینٹیلیٹر کے اوپر ہم ہیں. تو خواجہ آصف صاحب آپ کو بڑا کلیئر بتا دیں, میں حکومتی ترجمان ہونے کے ناطے آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت عمران خان کی حکومت ہے جب میں بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ لوگ کبھی آئے تو کس وینٹیلیٹر پہ پاکستان نے ہونا ہے. آج کے دن جب ہم عمران خان کی حکومت کے اندر ہیں تو اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ ہم کسی کے وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں. پاکستانی قوم اپنی محنت کر کے کھاتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بہت سارے ملکوں کے ساتھ امریکہ بھی قرضے لیتا ہے چائنا سے, ہر منٹوں کے حساب سے ملینز آف ڈالرز لے رہا ہے وہ قرضہ چائنا سے.
لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی کے وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں، نہ ہم کسی کے وینٹیلیٹر پہ. یہ بات درست ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے لوٹ مار کی اور قرضے لیے ملک کے لیے پہلے، اور اس کی تباہ حال معیشت ہم کو دے کے گئے تھے، لیکن ہم نے اس معیشت کو بہتر کیا ہے. آج ہم نے اپنا ٹیکس جو ہے وہ کبھی ہسٹری میں اتنا ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے، اور آخری سال میں انشاءاللہ ہم اسے 9 ارب تک لے جاتے، اور جائے گا انشاءاللہ یہ ٹیکس بھی آپ دیکھیں گے، اور پاکستان اوپر آئے گا. میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ رات جو خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ تھی اس سے ساری داستان واضح تھی. یہ وہی شخص ہے جو نیو یارک میں جا کے کہتا ہے واشنگٹن میں کہ عمران خان بہت ہی مذہبی اور اسلامی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ مذہبی اور اسلامی نہیں ہے. یہ امریکہ والوں کو، یہ ویڈیو کے اوپر ہے، انٹرویو دیا تھا، آپ سب نے دیکھا ہوا ہے، اسے آپ دوبارہ چلا سکتے ہیں. تو آپ ہمیں موقع دیں، ہمیں ہی رکھیں حکومت میں، کیونکہ وہ تو بہت مذہبی ہے، بڑا اسلامی ہے، وہ آ گیا تو وہ تو آپ کی بات نہیں مانے گا. تو یہ امریکہ کو پہلے بھی یہی کہتے تھے، رات بھی انہوں نے امریکہ کو دوبارہ جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے جوتے پالش کرنے کی بھی، اور اپنا سی وی بھی دیا نوکری کے لیے. دوسری طرف یہ ہے عمران خان کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، ان سے بہتر پتہ ہے، اور وہ بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو. لیکن میں نے دوبارہ کہا کہ وہ ایک خوددار آدمی ہے، وہ اپنی قوم کے اوپر اور اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، اور ہم اگر اقتدار میں ہیں یا دوبارہ کبھی آئیں گے تو وہ اپنی عوام کی ووٹ سے آئیں گے، اپنی عوام کے ٹرسٹ سے آئیں گے. ہم اس طریقے سے کسی کے سامنے بھیک مانگ کے نہیں آئیں گے. اچھا شہباز صاحب، ماضی میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں عمران خان صاحب کے انہیں تھریٹس ہیں، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، کیا موجودہ صورتحال کے تناظر میں اسے دیکھا جائے، اور رد عمل کیا آیا وزیر اعظم کی جانب سے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے سارا ایکسپلین کیا کہ یہ موجودہ صرف سیاسی صورتحال کی بات نہیں ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں آف کورس یہ ملکی سیاسی صورتحال کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی ان سے تھوڑی تھریٹ ہے جو یہاں پر سیاستدان ہیں تو پیسے ویسے لیتے اور دیتے ہیں انہوں نے، اور کیا کرنا ہے. جس لیٹر کی بات ہو رہی تھی اس میں عدم اعتماد کا بھی تو ذکر کیا گیا تھا. جی بالکل، اس لیٹر کے اندر عدم اعتماد کا بار بار ذکر ہے، اور اس لیٹر کے اندر تھریٹس ہیں کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا تو پھر پاکستان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس لیٹر کے بعد تو ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں. تو تھریٹس بالکل عمران خان کو بہت سارے ہیں ان کی سیکیورٹی پہ، اس سے زیادہ بات اس پہ نہ کی جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، معاون خصوصی شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے ساتھ سینئر اینکر ارشد شریف بھی موجود ہیں. ارشد صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی آپ نے شہباز گل صاحب کی، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ ارشد شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. سیکیورٹی ایجنسیز نے رپورٹ کیا عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے. حکومتی فیصلے کے مطابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم پہلے بھی خاص سیکیورٹی پر توجہ نہیں دیتے تھے، موجودہ حالات میں سیکیورٹی میں اضافہ انتہائی ضروری ہے. سنگین دھمکیوں کے بعد سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم آج اپنی معمولی مصروفیات جاری رکھیں گے. اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ سے متعلق درخواستیں خارج کر دی ہیں. چیئرمین سینٹ کے متنازع الیکشن پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیر نے سنایا ہے یہ فیصلہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 دسمبر 2021 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. عدالت نے کچھ پہلوؤں پر وضاحت کے لیے کیس کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا تھا. سنگل بینچ نے یوسف گیلانی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی تھی. یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ الیکشن کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کی تھی. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد.